अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में इतवार की रात और नवंबर की 16 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और नवंबर की 17 तारीख है। नाज़रीन, आज खबरें बहुत हैं, तो आइए सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन पहली खबर की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट्स और सवालों का ज़रूर जवाब दूं। अब चलते हैं पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी लेबॉर्ट्री यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एक जो कानून साज असेंबली है वहाँ की, वहाँ पर अगले चंद घंटों में एक बहुत बड़ा सियासी ड्रामा होने वाला है, जहाँ पर के एक मर्तबा फिर इस इलाके के वजीर आजम को हटाया जाएगा और उनकी जगह इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले राजा फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम बनेंगे। ये सबको मालूम है कि ये क्यों हो रहा है। यानी जो इस तहरीक अदम एतमाद लाने वाली दो बड़ी पार्टियां हैं, ये वही दो पार्टियां हैं जिन्होंने कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई। और इस आईनी तरमीम की सपोर्ट के लिए पीपल्स पार्टी ने जो खराज मांगा था, वो यही आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम की कुर्सी थी, जो पीपल्स पार्टी को चाहिए थी। और अब वो उनको उम्मीद है कि मिल जाएगी। ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ला रहे हैं। याद रखिए कि 2021 के इंतखाबात में पीटीआई ने 45 में से 26 सीटें जीती थीं और इनको 6 रिजर्व सीट्स भी मिली थीं। और यूं 32 सीटों के साथ 53 के ऐवान में उन्होंने अपना वजीर आजम मुंतखब किया था। लेकिन उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ प्रोसीजरल जो गिमिक्स होते हैं और इसके अलावा जो अदालती हथियार इस्तेमाल होते हैं, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे उनको इंडिपेंडेंट करार दे दिया गया। जब उनको इंडिपेंडेंट करा दिया गया तो जो पीटीआई के 32 अरकान हैं, इस वक्त वो सारे के सारे बुनियादी तौर पर लीगली इंडिपेंडेंट हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू ही नहीं होता। तो यूं ये अगर आज नए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो उम्मीदवार हैं उनके हक में वोट देते हैं तो उनके ऊपर कोई मसला नहीं पड़ेगा। 1975 के बाद से अब तक ये 7वीं मर्तबा है कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम को नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया जा रहा है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी लेबॉर्ट्री है, जिसको बुनियादी तौर पर रावलपिंडी से चलाया जाता है। और यहाँ पर जो भी हुकूमत में आता है, उसकी मंजूरी आज़ाद कश्मीर के अवाम नहीं देते, बल्कि उसकी मंजूरी कहीं और से आती है। 2021 में जिस समय नर्स किया कि पीटीआई ने इलेक्शन जीता, सरदार कयूम नियाजी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने। 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई और उसके नतीजे में कयूम नियाजी जो है उनको हटाया गया और उनकी जगह पर सरदार तनवीर इलियास को लाया गया। सरदार तनवीर इलियास को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में उनको अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। और फिर 2023 अप्रैल 2023 में चौधरी अनवारुल हक जो है वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनको 48 वोट उस वक्त मिले थे। और आज अगर ये राजा फैसल मुमताज राठौर जीते हैं तो वो आज़ाद कश्मीर के 16वें प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यूं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के घनाओं ताकत के खेल में एक मरतबा फिर इस्तेमाल होगा। एक मरतबा फिर ये भत्ते के तौर पर वसूल किया जाएगा। और ये भत्ता वो सियासी जमात वसूल करेगी जो अपने आप को जमहूरी कहलाती है, जो कहती है, जिसका दावा है कि उनसे बड़ा जमहूर पसंद कोई है नहीं। लेकिन जिस तरीके से, जिस शर्मनाक तरीके से आज यहाँ पर हुकूमत तब्दील की जाएगी, ये दुनिया भी देखेगी और यकीनन इससे पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। इस किस्म के हथकंडों से बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे सियासतदानों को तो फायदा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम को इससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर एक मरतबा फिर और कुछ नहीं होगी, करप्शन होगी, पैसा खाया जाएगा, वो पैसा जो कि आज़ाद कश्मीर के नाम पर इस खत्ते में आता है। एक और बड़ी खबर यहाँ न्यूयॉर्क से आ रही है। यहाँ पर आने वाले चंद घंटों में यहीं न्यूयॉर्क में जहाँ मैं बैठा हूँ, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का एक बहुत अहम इजलास हो रहा है, जहाँ पर के अमेरिका की जानिब से जो सदर ट्रंप का पीस प्लान है उसके तहत जो तजवीज़ करदा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का कयाम है, वो अमल में लाया जाएगा एक रेजोल्यूशन के जरिए जो अमेरिका ने ड्राफ्ट किया है। और इसके हक में 8 मुसलमान ममालिक ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किए, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और याद रखिए कि इस रेजोल्यूशन की मुखालफत इस वक्त 3 बड़े ममालिक कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं।
اور وہ مخالفت اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جو ریزولوشن پیش کیا گیا ہے اس میں ٹو اسٹیٹ سولوشن کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ یہ ممالک تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ریزولوشن میں ٹو اسٹیٹ سولوشن کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، پاکستان اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور ساتھ وہ تمام عرب ممالک جو کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر جب یہ ریزولوشن آ رہا ہے تو تمام کے تمام اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس میں پاکستان صف اول میں شامل ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بھی ہے۔ یہ جو آئی ایس ایف جو بنائی جا رہی ہے، یا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، یہ بنیادی طور پر اسرائیل اور ایجپٹ کو یہ حق دے گی کہ وہ فلسطینین پولیس کو یہاں پر تیار کریں، اور اس دوران میں جو ایک جو براڈ پیس پلان ہے صدر ٹرمپ کا، اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو، اور اس میں جو ان کے مختلف نکات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں اس علاقے کو ڈی ملٹرائز کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا حماس کو بھی غیر مسلح کیا جائے گا، اور وہ کام جو کہ اسرائیل 2 سال میں نہ کر سکا، کیا یہ جو چند ممالک کے افواج یہاں آئیں گی، جن میں آذربائیجان کا نام لیا جا رہا ہے، ایجپٹ کا نام لیا جا رہا ہے، قطر کا نام لیا جا رہا ہے، انڈونیشیا کا نام لیا جا رہا ہے، ترکی کا تو ہے، اور ساتھ پاکستان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا فی الحال نام سامنے نہیں آیا کہ وہ بھی اپنی افواج بھیجے گا، لیکن جو بھی یہاں جائے گا شاید وہ یہ کام کرے۔ لیکن امریکہ میں اس کے اوپر کچھ تحفظات ہیں، یعنی آزاد فلسطینی ریاست کے نام کو انکلوڈ کرنے کے حوالے سے، اور اسرائیل نے باقاعدہ پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ یہ ریزولوشن پاس ہو نہ ہو، ہمیں آزاد فلسطینی ریاست بالکل نہیں منظور۔ تو یوں ایک انٹرسٹنگ ووٹ ہو رہا ہے، اور یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب اس خطے میں اسرائیل کا سب سے مستند دوست، وہ دوست جس نے کہ ایران کی جانب سے جب اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل حملے کیے گئے تھے تو اس وقت اس نے کافی سارے ڈرونز بھی گرائے تھے، اس ملک کا نام اردن ہے۔ اردن کے جو شاہ ہیں کنگ عبداللہ، وہ اس وقت پاکستان کے 2 روزہ دورے پر، ان دورہ مکمل کر لیا ہے۔ یہ کوئی 20 سال بعد پہلا دورہ تھا پاکستان کے ساتھ۔ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان اور اردن کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، لیکن ان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ پاکستان اور اردن کے درمیان، جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تجارت نہ ہونے کے برابر ہے، یہ جو وزٹ ہوا ہے اس میں ایک بھی تجارتی معاہدہ سامنے نہیں آیا، اس میں ایک بھی ایسا بیان سامنے نہیں آیا کہ پاکستان اور اردن جو دونوں کی دو طرفہ تجارت ہے، اس کو تقریباً $52 ملین سے بڑھا کر $200 ملین یا $500 ملین تک پہنچائیں گے، ایسا کوئی اعلان نہیں آیا۔ ہاں، اعلان یہ ضرور آیا کہ ہمارے فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل آصف منیر کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ، یعنی پاکستان، اردن کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانا چاہتا ہے، ان کی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے، اور شاید ان کے ساتھ جو پروڈکشن ہے، ڈیفنس پروڈکشن میں بھی کام کرنا چاہتا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن کیا اس سے براہ راست پاکستان کی اکانومی کو کچھ فائدہ ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا بھی جو وزٹ ہے، اس کا تمام تعلق جو ہے وہ یقیناً اس خطے میں پاکستان اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان اپنی پریزنس بھی بڑھا رہا ہے اس خطے میں، اور بالکل اسرائیل کے قریب پہنچ چکا ہے، ایک طرف سعودی عرب کے راستے اور دوسرا اردن کے راستے، لیکن یہ وہ دو ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں، جس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ اگر اسرائیل وہاں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو یعنی یقینی بنائے، لیکن اسرائیل میں اس کی بہت شدید مخالفت ہو رہی ہے۔ لہذا یہ ممالک، میں باقی یعنی اردن کا تو میں ذکر نہیں کروں کہ اردن کی تو پیس ٹریٹی ہے، وہ تو ان کے تو باقاعدہ تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور اردن جو ہے وہ اسرائیل کا بہت قریبی دوست ہے۔ تو ان کے ساتھ پاکستان کے اس طریقے کی جو گرمجوشی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ خوشائند بات ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا جو ان کے ساتھ پوائنٹس آف کنورجنس ہیں، کیا اس میں کہیں ٹریڈ شامل ہے؟ کیا اس میں کہیں پاکستانیوں کو نوکریاں دینا شامل ہے؟ جس طرح سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تجارت تو بہت کم کرتا ہے، لیکن نوکریاں وغیرہ پاکستانیوں کو کافی دیتا ہے۔ اردن میں اس وقت تقریباً 16,000 پاکستانی کام کرتے ہیں، تو کیا نئے ویزوں کا اجرا ہوگا؟ کیا پاکستانیوں کو نوکریاں دی جائیں گی؟ اردن کوئی بہت زیادہ امیر ملک بھی نہیں ہے، اس کی تمام اکانومی کا انحصار امریکہ کی جانب سے دی جانے والی امداد پر ہے۔ لہذا ایک انٹرسٹنگ دورہ تھا، خوشائند اس لحاظ سے تھا کہ پاکستان کے اس خطے میں شاید کہیں نہ کہیں انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ یہ پاکستان میں چند حلقوں کا خیال ہے، جس سے میں نیسیسریلی پوری طرح سے ایگری نہیں کرتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا براہ راست تعلق جو کچھ اس خطے میں ہو رہا ہے، اسپیشلی غزہ کے حوالے سے، اس سے کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ جہاں پاکستان کے تعلقات اردن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، تو وہیں پاکستان کے تعلقات اپنے ہی ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج افغانستان کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی جو بنیادی طور پر BBC اردو کی ویب سائٹ پر بھی آئی، پھر بعد میں ڈان وغیرہ میں بھی چھپی،
اور وہ یہ تھی کہ افغانستان، اور یہ کچھ دنوں سے پہلے آ رہی ہے ویسے، کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ اپنی تجارت تقریباً ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے ملا عبد الغنی برادر، جو کہ ایک زمانے میں پاکستان کی تحویل میں تھے کئی سالوں تک، اور جب امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو اس سے پہلے ان کو پاکستان نے رہا کیا تھا۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں افغان بزنس مین کو 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی اور کہا ہے کہ پاکستان سے اپنے ادویات کی امپورٹ مکمل طور پر بند کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نئی منڈیاں تلاش کریں، وہاں سے چیزیں امپورٹ کریں، کیونکہ پاکستان کی ادویات کوٹ ان کوٹ بقول غنی برادر وہ ان کا معیار ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج یہ خبر آئی کہ افغانستان نے پاکستان سے گندم بھی خریدنا بالکل بند کر دی ہے، یعنی پاکستان سے گندم کی امپورٹ بالکل زیرو ہو گئی ہے۔ یعنی جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی ہے، اس سے پہلے دونوں ملکوں کی تجارت کوئی آلموسٹ 1.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی، اور اب یہ خبریں انتہائی تشویشناک ہیں، ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پر سرحدوں پر تقریباً ایک جنگی کیفیت ہے۔ دونوں جانب سے جو بیانات داغے جا رہے ہیں، وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دو برادر ممالک نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ اور اس سے اور کچھ نہیں ہو رہا، اس خطے میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ افغانستان اب زیادہ تجارت جو ہے وہ ایران کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب افغانستان نے 2024 میں ازبکستان، قازقستان اور روس سے تقریباً $700 ملین مالیت کی گندم اور آٹا خریدا، اور تقریباً اس سال بھی یہ سطح جو ہے کوئی $750 ملین تک پہنچ جائے گی۔ تو یوں افغانستان نے اپنے ٹریڈ کو تقریباً ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران کے ساتھ ان کی تجارت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی وہ اپنے تجارت کو بہتر کر رہے ہیں۔ جبکہ جو پاکستان ہے، وہ اس وقت جو ہمارے خواجہ آصف جیسے لوگ ہیں، وہ بیٹھ کر پاکستان کی فورن پالیسی چلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے حال یہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اس میں یقیناً پاکستان کو اب مکمل طور پر مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ افغانستان کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن جتنا زیادہ زور سفارتکاری پر ہونا چاہیے تھا، میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ جس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، اس کی پالیسی میں بہت سیریس فلاز ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ معاملات بگڑ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ثالثی کی ضرورت پڑ گئی۔ یعنی آج روس کی جانب سے بھی، جو ان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ رشیا کو بہت زیادہ اس پر تشویش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کافی بگڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک پرامن حل نکلے اور سفارتکاری کے ذریعے حل نکلے، اور یہ کہ روس جو ہے اس سلسلے میں ہر قسم کی ثالثی کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے ایران نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ بھی اس میں مکمل طور پر کسی قسم کی ثالثی کے لیے تیار ہے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ترکی کا بھی دیکھا تھا، ترکی نے تو اور قطر نے پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات کرائے بھی۔ اور آج جب یہ خبریں آئیں تو پاکستان کے فورن آفس کے جو سپوکس پرسن ہیں، طاہر حسن اندرابی، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان یہ جو ایران کی جانب سے جو میڈیشن کی ایفرٹس ہیں، ان کو جو ہے ان کو ویلکم کرتا ہے، اور پاکستان بھی اس قسم کی ثالثی کے لیے بالکل تیار ہے، اور یقیناً بات کرنا چاہتا ہے، جو بہت میرا خیال ہے اچھا رویہ ہے۔ لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، یعنی ایک طرف اگر پاک افغان تعلقات جو ہیں وہ حالیہ دہائیوں میں ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، تو افغان طالبان کے تاجکستان کے تعلقات بھی ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرح تاجکستان کو بھی بہت بڑا اعتراض ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر دہشت گرد موجود ہیں، ایسے دہشت گرد جن کو تاجکستان اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، لیکن وہاں پر ثالثی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک سینئر لیول ڈیلیگیشن جو ہے تاجکستان کا، وہ کل یعنی سیچرڈے کو کابل میں پہنچا۔ اطلاعات ہے کہ یہ دورہ خفیہ نوعیت کا ہے، اور اس وقت نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی، ساتھ انہوں نے طالبان کے دوسرے لیڈران جن میں محمد حسن اخوند اور انٹیلیجنس چیف عبد الحق واسق کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی۔ جو تاجک وفد ہے، اس میں سیکیورٹی کے اور انٹیلیجنس کے اور فورن آفس کے ان کے لوگ شامل ہیں، اور وہ بنیادی طور پر ان میں جو ایک بہت امپورٹنٹ فگر ہیں، جو ان کے بارڈر سیکیورٹی کے فورسز کے سربراہ ہیں، ڈپٹی کمانڈر ہیں، وہ بھی کابل گئے ہیں اور وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ معاملات کو ٹھیک کیا جا سکے۔ یاد رکھیے کہ تاجکستان اس خطے کا واحد ملک ہے جو کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، جو کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود چلا رہے ہیں، ان کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، ان کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، لیکن اس کے باوجود طالبان اور ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ گویا تاجکستان طالبان کے ساتھ تمام اختلافات کے باوجود براہ راست بات چیت کو فوقیت دے رہا ہے،
جبکہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ہر قسم کا تجربہ کر ڈالا، یعنی ان کے اوپر بمباری بھی کی، ان کے ساتھ سفارتکاری بھی کی، ان کو امداد بھی دی، ان کے ریفیوجیز کو بھی نکالا، بارڈر اسکرمشز بھی ہوئیں جہاں پر کہ ہر مرتبہ ان تمام یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ان میں 100% پاکستان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ واقعات ہوئے ہیں جس کے دوران کچھ سفارتکاری بھی ہوئی ہے۔ وہ دور تھا کہ جب پاکستان نے جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں فار افغانستان، محمد صادق، ایمبیسڈر صادق کو استعمال کیا۔ وہ گئے، انہوں نے کئی مرتبہ افغانستان کا سفر کیا، دونوں ممالک کے درمیان ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کی کوشش کی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جو محمد صادق صاحب ہیں وہ بالکل غائب ہیں۔ محمد صادق صاحب کی آخری جو طالبان کے ساتھ ملاقات تھی وہ تقریباً آج سے 6 ہفتے پہلے روس میں جو ماسکو فارمیٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس موقع پر دیکھی گئی تھی، جب انہوں نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد پھر محمد صادق سائٹ پہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر خبریں آنے لگیں کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں، ایک تو ان کا نام نہیں تھا معلوم۔ آخر میں پتہ لگا کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کی وہ جو وفد تھا پاکستانی، اس کی سربراہی ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ISI کے چیف انہوں نے، جنرل عاطف ملک نے کی تھی، لیکن اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ کون تھے ان مذاکرات میں، اور آیا فارن آفس کی کوئی ریپرزنٹیشن تھی بھی کہ نہیں، آیا محمد صادق کو وہاں بلایا بھی گیا تھا کہ نہیں۔ کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ محمد صادق ان مذاکرات میں شامل تھے۔ بلکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران محمد صادق نے ایک جو ایکس یا ٹویٹر کے ذریعے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک چیز انہوں نے کنفرم کی کہ وہ آج کل بیسیکلی بالکل غیر فعال کر دیے گئے ہیں۔ آج انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا: لائف بیونڈ ڈپلومیسی، دس از سم تھنگ آئی اسٹارٹیڈ ایز اے ہابی اینڈ ناؤ اٹ کیپس می گوئنگ۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ سفارتکاری سے آگے کی زندگی یہ ایک شوق کے طور پر شروع کیا تھا، اور اب یہ ہی مجھے آگے بڑھنے کی تحریک دیتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک لنک دیا فیس بک پوسٹ کا، جہاں پر جس کا وہ فیس بک پوسٹ جو ہے اٹ از اباؤٹ بیسیکلی جو آپ گارڈنگ وغیرہ کرتے ہیں اس سے متعلق تھا۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ محمد صادق صاحب کو اپنے گھر کے گارڈننگ کے پر لگا دیا گیا ہے، سفارتکاری کا کام کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اور اسی لیے آپ کو پاکستان کی اس وقت کی جو ریجنل ڈپلومیسی ہے اس میں آپ کو ڈپلومیسی نظر نہیں آ رہی ہے، اس میں آپ کو عسکریت کا رنگ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، یعنی ہمارے عسکری اداروں کا رنگ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ ہمارا فارن آفس ایک وہ ماؤتھ پیس ہے جو کہ اپنا بیان وغیرہ جاری کرتا ہے۔ ایکچوئل ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر اسٹریٹجک ایشوز پر ہو رہی ہے، یعنی مڈل ایسٹ میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں کہیں بھی آپ کو پاکستان کی اکانومی نظر نہیں آ رہی، یعنی کوئی بہت بڑا ایگریمنٹ کیا ہو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ فوج یہاں بھیجنی ہے، دفاع ان کا کرنا ہے، میزائل ان کے لیے اویلیبل ہیں، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ ان میں سے کتنے ممالک یہاں پر سفارتکاری کے ذریعے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، یہ واضح نہیں ہے۔ تو یوں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہیں، اور جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو ایٹیچیوڈ ہمیں افغانستان میں نظر آ رہا ہے وہ بھی بالکل، وہ تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے راستے جدا کر دیے ہیں۔ اور پاکستان میں جو نظر آ رہا ہے وہ درمیان کا راستہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں جس طرح خواجہ آصف کہتے رہے ہیں یا حنیف عباسی کہتے رہے ہیں، یا پھر آپ کو کچھ تھوڑے سے درمیانی قسم کے بیانات نظر آتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور پھر بات وہی TTP کا مسئلہ جس کو آج تک دونوں ممالک ناکام رہے اس کو حل کرنے میں۔ گرچہ یہ افغانستان کا بھی فرض تھا کہ اگر پاکستان ایک کمپلین کر رہا ہے اور یہ جائز کمپلین ہے تو اس کے اوپر تو افغانستان کو عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، ریئیکشن دینا چاہیے تھا اس طریقے سے کہ پاکستان کے جتنے بھی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا، لیکن وہ آج تک انہوں نے نہیں کیے۔ جبکہ پاکستان کی طرف سے زیادہ تر جو چین چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا وہ اس میں آپ کو ملٹری کا سولوشن زیادہ نظر آتا ہے، ڈپلومیسی کو میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ راستہ دیا گیا۔ سالسی یاد رکھیے، سالسی ایکسپٹ کرنا ڈپلومیسی نہیں ہے۔ ڈپلومیسی وہ ہوتی ہے جو تاجکستان کر رہا ہے، جو اپنے وفود کو بھیجتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر بات کرتا ہے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ناظرین، گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران پاکستانی اور بھارتی فوجی قیادت کی جانب سے دو اہم بیانیے سامنے آئے ہیں۔ دونوں بظاہر تو مختلف ہیں، تاہم ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ یہ بیان دونوں جانب جو بھی ہیں وہ بنیادی طور پر ایڈریس کرتے ہیں جنگ کو۔ اور ایک طرف پاکستان فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل آصف منیر کا وہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر جارحیت کی گئی تو پاکستان بالکل ویسا ہی جواب دے گا جیسا کہ
मई के महीने में भारत की जानिब से की जाने वाली जारियत का दिया गया था। तो ये तो उनका बयान था, और फिर उन्होंने कहा भी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना कामयाबी से दिफा किया। जबकि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उनका एक इंटरेस्टिंग बयान सामने आया है। और वो पाकिस्तान पर नहीं बरस रहे, बल्कि वो भारत के अंदर मौजूद जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है उस पर बरस रहे हैं। उन पर वो कह रहे हैं कि ये भारतीय फौज से जितने भी वादे वईद करते हैं वो निभा नहीं पाते, ये जितनी डेडलाइंस देते हैं वो मुकम्मल नहीं कर पाते। और ये जो साजो सामान हम पर भेजते हैं, ये कंपनीज कहती तो ये हैं कि जो सामान भारतीय फौज पर बेचा जा रहा है इसका 70% भारत में तैयार किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारा का सारा इम्पोर्टेड सामान है, उससे ये हथियार तैयार किए गए हैं। और दूसरा ये कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि हमने हालिया दिनों में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत मुख्तलिफ कंपनीज को ऑर्डर दिए, लेकिन वो अरबों के मायदे थे, लेकिन वो सामान उनको डिलीवर ना हो पाया, जिससे कि जो ओवरऑल जंगी सलाहियत है वो मुतासर होती है। तो यूं जनरल चौहान का जो बयान था बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये कोशिश है कि भारत अपने मुल्क के अंदर हथियार खुद तैयार करे और खुद किफालत हासिल करे। लेकिन इनका ये बयान प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस वादे का की नफी करता है। तो गोया दोनों जानिब बात जो हो रही है उसका ताल्लुक जंग ही से है। आई विश कि दोनों जानिब से बयानात ऐसे आते कि जो साइंस के हवाले से होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से होते हैं, या जो दोनों ममालिक आपस में कहीं किसी चीज पर इत्तेफाक करके साथ काम करने की कोशिश करते, गरचे फिलहाल तो उसका इम्कान कम ही नजर आ रहा है, लेकिन हमारी जैसे लोगों की तो ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोनों मालिक इस हालत में रह नहीं सकते। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।